अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग ETU 601 का लेक्चर 25 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर समझ आ चुके होंगे। लेक्चर नंबर 25 है आपके पास एलन ब्लूम्स फिलॉसफी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन है क्या इसका। एलन ब्लूम है कौन? एलन ब्लूम जो है ये पैदा हुआ है जी 1930 और इसकी डेथ हो जाती है 1991 में। अमेरिकन फिलोसफर है, एकेडमिक था, चैंपियन था जी ग्रेट आइडिया का, द बुक ग्रेट आइडिया। एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखा जाए तो इसमें है ग्रीक फिलोसफी, हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी, पॉलिटिकल फिलोसफी एंड पॉलिटिक्स। फर्दर इसमें अगर हम देखते हैं कि आपके पास आ जाता है कि इन्फ्लुएंस किससे हुआ था, तो एलन ब्लूम जो था ये बेसिकली लियो स्ट्रॉस और फ्रेडरिक नार्सिसस से हुआ था। प्लूटो रिपब्लिक के अंदर अगर देखा जाए तो 1968 पब्लिशर्स ने अपना सिग्निफिकेंट वर्क किया था जिसका नाम था प्लूटो रिपब्लिक। अब क्लोजिंग अगर इसकी देखें अमेरिकन माइंड की तो 1987 इसमें क्रिटिसिज्म हुआ था कंटेम्प्रेरी अमेरिकन हाई एजुकेशन के अकॉर्डिंग, स्पिरिचुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्टूडेंट के बारे में बात की गई थी। ब्लेम किया गया था कि जो पोस्ट मॉडर्न मल्टी कल्चर ट्रेंड है ना एजुकेशन के अंदर, इसके अकॉर्डिंग किया गया था। इसमें सेक्सुअल रेवोल्यूशंस के बारे में बात की गई थी। अब फ्रेडरिक जो था इसका बिलीफ था कि आप वैल्यू को उस वक्त तक असेस कर सकते हो जब उन्हें आप अपनी वैल्यूज के तौर पर समझते हो। लाइक आप किसी के गोल को खुद का गोल समझोगे तो ही तो आप आगे बढ़ सकोगे। इसमें सेक्सुअल रेवोल्यूशन के बारे में बहुत बात की गई थी, सेक्सुअल लिबरेशन के बारे में बात की गई थी। लाइक ये वो टाइम था जब हम आजकल अगर उस रेवोल्यूशन को कहें तो हम कहेंगे कि लिबरेशन की तरफ गई, यानी कि सोशल मूवमेंट का स्टार्ट यहाँ पे हुआ था, जिसे चैलेंज किया था ट्रेडिशनल कोर्स ऑफ बिहेवियर को, और ये रिलेट कर रहे थे सेक्सुअलिटी पर और आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पर। और ये वेस्टर्न वर्ल्ड में हुआ था और ये वो एरा था 1960 से 1980 तक। अब इसमें थीम ऑफ एजुकेशन की अगर हम देखें तो सेल्फ नॉलेज सेल्फ डिस्कवरी के बारे में बात की गई। ब्लूम की फिलॉसफी क्या थी? ब्लूम जो है वो एजुकेशनल फिलॉसफी लेके चलता है। उसकी नीड्स उसने डिफाइन किया था, नेचर ऑफ एजुकेशन को उसने, डेमोक्रेटिक एजुकेशन और उसके इम्प्लीकेशन के बारे में बात की थी। उसने इंपॉर्टेंस के बारे में बात की लिबरल एजुकेशन के। इसमें अगर नेचर ऑफ एजुकेशन देखा जाए तो ब्लूम एजुकेशन जो है वो इसमें देखे तो वो रियल नहीं है, उसमें वो मीनिंग नहीं है, वो फेल्ट नीड के बारे में रिस्पॉन्ड नहीं करती। एजुकेशन जो है उसका रिस्पॉन्स जो है वो नीड ऑफ ह्यूमैनिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। टाइमलेस इसमें क्वेश्चंस आ गए थे कि कौन सी ऐसी जनरेशन है जिसके अंदर आप आप कह सकते हो कि वो बेस्ट डिस्कवर किया था अपने रिलेशनशिप को परमानेंट कंसर्न ऑफ मैनकाइंड के अकॉर्डिंग। लिबरल एजुकेशन है जी आपके सामने, और ये ब्लूम एजुकेशन फिलॉसफी को प्रमोट करता है, लिबरल एजुकेशन। तो अगर क्वेश्चन आता है ना कि लिबरल एजुकेशन किसको प्रमोट करता है, तो वो ब्लूम की एजुकेशन को प्रमोट करता है। ह्यूमन कंप्लीटनेस की बात की गई थी। ब्लूम ने कहा था कि जो गोल होता है ना एजुकेशन का वो होता है कि ह्यूमन कंप्लीटनेस। हायर एजुकेशन जो फोकस हुआ ब्लूम एजुकेशन फिलॉसफी का वो था हायर एजुकेशन। उसका यकीन था या उसका मानना था कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है वो वास्टली यूँ समझ लें कि वो सर्टेन सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज को डिटर्न करती है, लाइक डिटोरिएट कर रही होती है। फिर जी हम बात करते हैं रिलेटिविटी ऑफ ट्रूथ। ब्लूम ने बिलीव किया था कि जो स्टूडेंट होता है उसके यूनिवर्सिटी में जब एंटर हो जाता है तो उसके सामने सारी सच्चाइयाँ आ जाती हैं, उसके एथनिक, उसके कल्चर, सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स जो होते हैं वो वेरी कर होते हैं और उन्हें उनके रिलेटिव डिस्पाइट ट्रूथ के बारे में पता चल जाता है। विचू इसमें देखिए तो उसने रिलेटिविज्म के बारे में बात की थी कि वो ओपननेस की तरफ होना चाहिए और ओपननेस जो है वो विचू है। पर्पस ऑफ एजुकेशन देखा जाए तो एजुकेशन का पर्पस ये नहीं है कि वो क्रिएट कर स्कॉलर्स को, बल्कि वो प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को मॉरल वैल्यूज, यानी ओपननेस टू द ट्रूथ। फिर जी हम डेमोक्रेटिक एजुकेशन की बात करें, ब्लूम्स के नज़दीक उसका मानना था कि जो डेमोक्रेटिक एजुकेशन होती है इसमें आप किसी इंसान को कि आप इसमें फुलफिल करते हो डेमोक्रेटिक एजुकेशन को, या यूँ कह लें कि ब्लूम का ये मानना था कि डेमोक्रेटिक एजुकेशन प्रिवेंट करती है किसी भी इंसान, मर्द को या औरत को, कि वो अपना टेस्ट डेवलप करे, नॉलेज को लेके चले। कल्चर करेक्टर सपोर्टिव होना चाहिए डेमोक्रेटिक रिजीम को। एजुकेशन के अंदर उसने बात की कि लास्ट सेंचुरीज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एजुकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक मैन टू द एजुकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक पर्सनैलिटी काफ़ी इन्हांस हुई। एजुकेशन ऑफ ओपननेस
اب جب ہم اوپنائز کی بات کرتے ہیں تو بلوم کا ماننا تھا، اس نے ریجیکٹ کیا تھا اوپنائز کو کہ جو ڈیموکریٹک ایجوکیشن ہے وہ اوپنائز کی طرف نہیں ہے، اس میں کوئی نیچرل رائٹس نہیں بات کی گئی تھی، اس میں بہت سارے فلاڈ ہیں، لائک اس میں ہم بات کریں تو بہت سارے ریگریشن پائے جاتے ہیں۔ ایجوکیشن کی اگر ہم دیکھیں تو وہ ریلیٹیوٹی آف ٹروتھ کے بارے میں بات کرتی ہے، ایجوکیشن آف اوپنس۔ اگر ہم اس میں دیکھیں کہ ہر انسان، ہر لائف اسٹائل، ہر آئیڈیالوجی کو اوپن ہونا چاہیے، یعنی اس میں اوپنلی بات کی جا سکے۔ تو ابھی تک ہمیں پتہ چلا کہ بلوم جو تھا وہ فریڈرک کا بہت زیادہ بھی ماننے والا تھا، اور جس وقت فریڈرک نے لبرلزم کے بارے میں بات کی تھی، بلوم نے بھی کافی حد تک سپورٹ کیا تھا لبرلزم کو۔ اس کے اکارڈنگ اگر ہم دیکھیں تو لبرل ایجوکیشن آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ لبرل ایجوکیشن ہے کیا؟ بیسیکلی لبرلی ایجوکیٹڈ پرسن وہ ہوتا ہے جو کہ ریزسٹ کر سکتا ہے، آسانی کے ساتھ پریفر کرتا ہے آنسرس کو، اس لیے نہیں کہ وہ انہیں obtain کرے، اس لیے کہ وہ ان کے بارے میں جانتا ہے، ان کی کنسنٹریشن اس کے پاس ہے۔ ابھی ہم نے بات کی تھی نا کہ لبرلزم کی، سیکشوالٹی لبرلزم کی ہم نے بات کی تھی، اور بلوم اس پہ کافی اس نے مطلب انہانس کیا تھا، بہت ساری باتیں اس میں اس نے کلیئر کی تھی۔ لبرل ایجوکیشن کا مطلب کیا ہوا؟ لبرل ایجوکیشن کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جنرلی ریکگنائز کر رہے ہو، یا یوں سمجھ لو کلاسک ٹیکسٹ کو آپ ریڈ کر رہے ہو انہیں، پھر آپ ڈکٹیٹ، آپ لائک کسی نے اس کو پڑھا، دین اس نے اس کوشچنس کو ڈکٹیٹ کیا اور میتھڈس کو یوز کیا۔ لبرل ایجوکیشن کو ریکگنائز کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ بلوم کے نزدیک مرد ہے کیا؟ واٹ از مین؟ ایجوکیشن جو ہے وہ اس میں اسٹوڈنٹ کو ہیلپ کرتی ہے کہ وہ اپنے نیچر کے اکارڈنگ کوشچنس کر سکیں، انہیں ریئلائز کرتی ہے کہ دیکھیں ایجوکیشن کے اندر اگر ہم دیکھیں نا، کسی کوشچن کا کوئی آنسر obvious نہیں ہوتا، جیسے کہ واٹ از مین، اب اس میں ایک obvious آنسر نہیں دے سکتے، بہت ساری آگے تھیوریز آ جاتی ہیں۔ بلوم ٹیچر رول، اب بلوم نے ٹیچر رول کے بارے میں کیا بات کی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ جو پینلسٹ ٹیچر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اٹینشن پرووائڈ کرتا ہے ینگس کو، ان کے بارے میں بات کرتا ہے، ان کے ہنگر کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ کیا چیز ڈائجسٹ کر سکتے ہیں، لائک ایسنس آف ٹیچنگ۔ ہم ہنگر اور ڈائجسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہوگا کہ جو ینگ ونز ہیں وہ کیا چیز سننا چاہتے ہیں، کیا چیز وہ ہضم کر سکتے، لائک وہ کس ایجوکیشن پیڈاگوجی کو لے کے چل سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیچر جو سٹانس ہے وہ رینڈم نہیں ہوتا، اس میں ہم دیکھیں تو وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ جو چاہ رہا ہوتا ہے اس کے، اس میں اگر ہم بات کریں تو وہ امپوز کیا جاتا ہے، لائک اس میں ہم سوسائٹی کے مارکیٹ کو امپوز کرتے ہیں۔ پینلسٹ اگر ہم دیکھیں تو آپ کے پاس آتا ہے یہ وہ لائک اس میں اگر ٹیچر کی بات کی جائے تو ٹیچر جو ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کو ایونچولی گرو کراتی ہے ان کے نیڈس، اور اس نیڈس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ان کے انڈیپینڈنٹ اسٹرانگ مائنڈیڈ انڈیویڈوز کریٹ کر دیتی ہے۔ سمپل اگر میں کہوں تو جو پینلسٹ ٹیچر ہے وہ اسٹوڈنٹ کے بارے میں سارا کچھ جانتی ہے، انہیں پروموٹ کرتی ہے، انہیں موٹیویٹ کرتی ہے آسان ساتھ سے۔ ٹاسک آف دا ٹیچر، اب ٹیچر کا کام کیا ہے؟ وہ پیپلز کو لائک وہ اسٹوڈنٹس کو اسسٹ کرتی ہے، ہیومن نیچر کو فلفلمنٹ کی طرف لے کے چلتی ہے، ڈیفارم کرتی ہے کنونشن اور پریجڈس کو۔ اب تھریٹ ٹو فلاسفی کی اگر ہم بات کریں تو ٹیچنگ جو ہے وہ لائک ہم اگر فلاسفی کے اکارڈنگ بات کریں تو وہ کافی تھریٹ کریٹ کرتی ہے۔ کیوں؟ دیکھیں جب ہم فلاسفائزنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سولیٹری کوسٹ ہے، اس میں آپ پرسیو کر سکتے ہو، آپ اس پہ ایویڈنس کی طرف نہیں دیکھ سکتے، لائک آپ اس میں فرض جا تو سکتے ہو لیکن اس چیزوں کے ایویڈنس کیا تھے اس کے بارے میں آپ نہیں جان سکتے ہو۔ بلوم نے بعد میں جا کے اس نوشن کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ دیکھیں ریشنلائز ہم جب تک فیسنیٹ نہیں کر سکتے، ہم اسٹوڈنٹ کو یہ نہیں بتا سکتے، اسے اویئرنیس کریٹ نہیں کر سکتے مختلف سورس کی کیپیسٹیز کیا، ہم اسے نہیں بتا سکتے ٹروتھ کیا ہے، ایررز کیا ہے، تو ہم کیسے لرننگ کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ بلوم ہائر ایجوکیشن، اب بلوم کے ہائر ایجوکیشن کے اندر دیکھیں تو بلوم نے گریٹلی لائک وہ ڈسپوائنٹ تھا اسٹوڈنٹ کے ہائر ایجوکیشن کے اکارڈنگ۔ اب بلوم کہاں تھا؟ وہ امریکہ میں تھا، اس نے دیکھا کہ جو ہائر ایجوکیشن ہے امریکہ کے اندر وہ بہت خراب سی ہے، لائک اس نے کا بلیو تھا کہ یہ پیسے ہونی چاہیے، ڈپینڈ کرنا چاہیے، لائک اس میں ہم دیکھیں تو یہ ایجوکیشن کے اکارڈنگ جانی چاہیے، نان سیریس ایٹیٹیوڈ تھا۔ بلوم نے لائک اس میں دیکھیں تو نان سیریس ایٹیٹیوڈ آف اسٹوڈنٹ کو اس نے کافی زیادہ آبزرو کیا، اس نے بتایا کہ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں نا وہ سیلف ڈسکوری کی طرف نہیں جاتے، لائک ان کا ایٹیٹیوڈ اتنا بہترین نہیں ہے اس طرف، لائک اس میں وہ انپوز کرتے ہیں ٹروتھ کو، لائک وہ سچائی سے دور بھاگتے ہیں، اپنی مرضی سے چل ہوتے ہیں۔ انٹرنگ یونیورسٹی، بلوم کو ماننا تھا جو ارلی ایجوکیشن ہوتی ہے، ینگ امیرکن جو ہوتے ہیں نا وہ لائک ارلی ایجوکیشن میں دیکھیں نا تو وہ اسپرچولی ایمپتھی ہوتے ہیں،
یونیورسٹی جو ہوتی ہے اس کے پاس سلیٹ ہوتی ہے، لائک وہ ان کے سامنے وہ کلین سلیٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں، لائک اس میں آپ پراپر ایجوکیشن انہیں پرووائڈ کر سکتے ہو، یونیورسٹی ان میں بلڈ کر سکتی ہے ہر چیز کو. اب کلین سلیٹ ہے کیا؟ اس کا ماننا تھا کہ جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ لائک ہم دیکھیں تو they had not had philosophy drawn into them since childhood, so took a fresh interest in the acquisition of knowledge. لائک اس نے کہا کہ بچپن میں ان بچوں کو کچھ بھی ایسا سکھایا نہیں جا رہا ہوتا، سو ہوتا کیا یونیورسٹی تک پہنچتے پہنچتے بچے جو ہوتے ہیں ان کا ایمٹی سورس ہو گئی، اسپرچولی وہ ایمٹی ہے نا، تو آپ انہیں آسانی سے کوئی چیز سمجھا سکتے ہو، ایک صاف ستھری ایریا جس پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو، اسے اس نے ایمٹی سلیٹ کہا تھا، کلین سلیٹ کہا تھا. پھر ہے لبرل ایجوکیشن. یہ جو پوزیشن ہے امریکن یونیورسٹی کے اکارڈنگ، لائک وہ امریکہ ہی میں تھا تو اس کے یونیورسٹی کے اکارڈنگ اس نے بات کی تھی کہ جو لبرل ایجوکیشن ہوتی ہے اس سے آپ کی گول آف ایجوکیشن کو اچیو کر سکتے ہو، سیلف ڈسکوری کر سکتے ہو، وزڈم کے بارے میں بات کر سکتے ہو. لیکچر 26. امید ہے کہ آپ کو 25 سمجھ آ کے ہوگا. کائنی میں چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. ویڈیو پسند آتی ہے کمنٹ کریں، کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو مجھ سے پتہ کر لیں. لیکچر 26 کو فردر ہم دیکھیں تو نیڈ آف ایجوکیشن کے بارے میں بات کی گئی، اس نے بکس لکھی. بلوم نے دیکھیں جب دیکھا نا کہ لوگوں کے پاس تشنگی ہے، لائک ان کے پاس کوئی نالج نہیں ہے، وہ ایمٹی سلیٹ کی طرف کلیئر سلیٹ کے طور پہ کام آ رہے ہیں، ان کے ایمٹی سولز ہے، اسپرچولی وہ ایمٹی ہیں، تو اس نے ان کے ریڈنگ ٹیسٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ان کو کچھ ایکسپیکٹیشنس کے اکارڈنگ لائک بک لکھی جس کے تھرو وہ امپروومنٹ کرنا چاہ رہا تھا ریڈنگ کو. اسٹوڈنٹ کو بتایا تھا کہ کس طرح آپ پراپرلی ریڈ کر سکتے ہو ارلی ایجوکیشن ایئرس کے اندر. اس میں سب سے پہلے آتا ہے فیمنزم. یہ جی ریڈنگ کی ایک اور اینمی ہے آپ کے سامنے، یعنی کہ آپ سمجھ لو کہ یہ ہرڈل ہے ایجوکیشن یا ریڈنگ کے اندر، وہ تھا فیمنزم. فیمنسٹ کے اکارڈنگ جتنے ایگزسٹنگ لٹریچرز ہیں وہ سارے سیکسیت ہیں، لائک وہ بیڈ ہیں، لائک ان میں سیکس کی بات کی جاتی ہے، سو وہ برے ہیں. سیکنگ انلائٹمنٹ. اس میں اگر ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ انلائٹمنٹ کو سیکھ کرتا ہے. اب کیسے؟ دیکھیے جو ریڈیلی اویلیبل ہیں جو فلاسفی کی بکس ہیں، لائک اس میں اگر دیکھیں تو کلاسک بکس آ گئیں، اگر وہ آسانی سے سمجھ آ جائے بچے کو تو ان کا فیوچر بن جاتا ہے. لیکن پراپر ایجوکیشن کے اندر ہم دیکھیں نا وداؤٹ پراپر ایجوکیشن بہت مشکل ہو جاتا ہے کلاسک بکس کو پڑھنا. اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ آفر فیل ہو جاتے ہیں، وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے ریئل ایجوکیشن اور پروپیگنڈا کے درمیان. فردر ہم دیکھیں تو سورس آف انلائٹمنٹ فار اسٹوڈنٹ کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ موویز ہو گئی، پولیٹیکل گیدرنگ ہو گئی، اسپیشلائز کمپیٹنس. بلوم نے فیلٹ کیا تھا اپنی ایج کے دوران، لائک اس نے اپنے پیرنٹس ٹیچر کو دیکھا تھا کہ وہ فوکس کرتے ہیں اسٹوڈنٹ اچیونگ اسپیشلائز کمپیٹنس کو. اس میں جو سکسیس ہے وہ ریدر دین وزڈم وہ لرننگ کی ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو ماڈرن ڈے نیڈ ہوتی ہے نا ایجوکیشن کی، اس میں یونیورسٹی جو ہوتی ہے وہ ہوم آف ریزن کو ایکسپوز کی جاتی ہے. یونیورسٹی جو ہے وہ خود کرائسس کا شکار ہے، لائک اس میں ہم دیکھیں تو لبرل ایجوکیشن جو ہے وہ سینٹر نیڈ ہو گئی ہے ڈیز کی. بلوم نے بلوم کلوزنگ آف دا امریکن مائنڈ. بلوم کا ماننا تھا کہ جو ماڈرن یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے وہ فیس کرتے ہیں سوشل ڈائلماز کو جو کہ کلوزنگ دیئر مائنڈ کے باعث بنتے ہیں. پھر ہے جی سیلف سینٹرڈنیس. جو ڈکٹیٹرشپ تھا نا اس میں فیملی ریلیشن شپ کو بہت زیادہ بات کی گئی تھی، اس میں لیک آف ڈیمانڈ کی بات کی گئی تھی، اس میں پیرنٹس کی رسپیکٹ نہیں کرتے. ابھی بھی آپ دیکھو نا امریکہ کے اندر ہو کیا رہا ہوتا ہے، بچے جو ہوتے ہیں وہ پیرنٹ کی رسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، سیلف سینٹرڈ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. انڈیویجولزم اس میں کافی حد تک بڑی ہوتی ہے. ایکویلٹی. اب جب ہم لیک آف جسٹس کی بات کرتے ہیں تو آپ کے سامنے پریجوڈس کی بات کرتے ہیں تو آپ کے سامنے آتا ہے ایک ریزلٹ جس کے نتیجے میں بچے جو ہوتے ہیں وہ ایبل نہیں کر سکتے، وہ ڈفرینس نہیں دے سکتے، جو کہ گریجولی ایڈکشن ہو رہا ہے. لائک ہم دیکھیں تو بچوں کو ڈفرینشیٹ کرنا نہیں آ رہا ہوتا. ریس. اس میں دیکھیں تو ریسز امریکہ کے اندر بہت زیادہ مطلب اس میں ڈکٹیٹرشپ آ چکی ہے. سیکس میں دیکھیں تو سیکشل ریلیشن شپ جو ہے وہ فریڈم کے ایک نشانی کے طور پہ سامنے آیا ہے. فیمنزم جو ہے وہ اس کا ایکویلٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس میں وہ اچیو کرواتے ہیں انٹرنیٹ گولز کو. پھر جی ہم اسپیٹنس کی بات کرتے ہیں، سپریشن فرام پلیس پرسن بلیف. اس میں مینٹل اسٹیٹ آف نیچر کی ہم بات کرتے ہیں، وہ ریزرویشن کی طرف جاتی ہے، نروسنس جو ہوتی ہے وہ ڈومیننٹ نیچر بن جاتی ہے. ڈائیورس. اب دیکھیں جب علیحدہ ہونا شروع ہو گئے ہیں لوگ، بہت زیادہ ایک دوسرے سے دور ہونا چلے گئے ہیں، تو ہو کیا رہا ہے کہ سیپریٹنس
جو ہے وہ ڈائیورس کے طور پہ آ رہی ہے. امریکہ میں ڈائیورس ریٹ جو ہے وہ بہت ہائی ہے. لو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لائک لاس کر رہے ابلٹی جس کے آئی لو یو کہنا. لائک ہم اس میں بات کریں نا کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ سمپل ریلیشن شپ ایسے کیجول کریٹ کر ہوتے ہیں, وہ وہاں پہ ناٹ بیس آف لو کریٹ کر ہوتے ہیں. اب بلوم پہ کریٹیسزم بھی ہوا, یہ ساری باتیں بلوم نے کی. اب بلوم پہ کرٹیسزم کیا ہوا, اسے کہا گیا کہ وینچفل ہے, ریشنلٹی کے بارے میں بات کرتا ہے, اینٹی ڈیموکریٹک ہے. یہ لائک امریکن اسٹوڈنٹس کے امریکن یونیورسٹیز کے خلاف باتیں کرتا ہے, کیونکہ اس میں اس نے انہانس کیا تھا نا کہ امریکن یونیورسٹی میں ہو کیا رہا ہے. بلوم کی چوائس جو تھی نا, لائک اس کا جو ٹائٹل تھا وہ واسٹلی کرٹیسائز کیا گیا تھا, جس سے اس نے کہا تھا کلوزنگ آف دا امریکن مائنڈ. کرٹکس نے کہا تھا کہ دیکھیے جی بلوم نے تو ہمارے ملک کے نوجوانوں کے بارے میں بات کر دی ہے کہ ان کے دماغ ہی بند ہے. سو انہیں کافی پرابلم ہو گیا. اب فلاسفرس کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے بھی اس پہ کافی کرٹیسزم کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے جی آپ جب کسی چیز پہ فوکس کر رہے ہوتے ہو نا, یا کلاسک اسٹڈی کی بات کرتے ہو, تو اس میں اگر آپ فلاسفی یوز نہیں کر رہے ہو, کوئی بھی ایسی بک لکھ رہے ہو جس میں فلاسفی یوز نہیں ہو رہی, لائک آپ نے اسے کہا کہ وہ ہارڈ ہے وداؤٹ پراپر فارمل ایجوکیشن, تو ایسی صورتحال میں آپ کیسے بچوں کو ایک اچھا نظریہ دے سکتے ہو. گریٹ بک. اب گریٹ بک کورس جو ہے وہ بلوم کا تھا, لیکن اس پہ کافی کرٹیسائز کیا گیا تھا. اس میں ریسٹرکشن کی گئی تھی, اس میں کہا گیا تھا کہ اس میں کافی ریسٹرکٹ کیا گیا تھا, نیرو کنسیپشن یوز کیے گئے تھے کلاسک کے. اس میں سب سے زیادہ بات جیسے کی تھی وہ چومسکائی تھے. چومسکائی نے کرٹیسائز کیا تھا بلوم کا, لائک اس نے کہا تھا کہ جو گریٹ بک کا کریکلم ہے اس میں ہم اسے افیکٹو بنا سکتے ہیں. لائک اسٹوڈنٹ لائک اس میں جو اس کا لائک ہم اس میں دیکھیں نا, جو افیکٹ وہ تھا نا, وہ یہ تھا کہ اس کا جو اینڈ پوائنٹ تھا نا بک کا, اس میں کہا گیا تھا کہ اسٹوڈنٹ ول اینڈ اپ نوئنگ انڈرسٹینڈنگ وچ نتھنگ. جب اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ سمجھنا بند کر دیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس وچولی کوئی پاور نہیں رہی. سوشل ایشو. اب کرٹکس نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا بلوم کو کہ اس نے میجر سوشل پولیٹیکل ایشوز کو جو لائف کے اندر ہوتی ہیں اسٹوڈنٹ کے, اس میں اس نے بات کی, اس میں اس نے لائک تھوڑی بات تو کی, لیکن اس نے گے رائٹس کے بارے میں اس میں سائلنٹ اختیار کیا. اب اس کے ریپڈ اسپریڈ جو تھا وہ کانسیپٹ تھا, اور وہ اس ٹائم کے ہو رہا تھا. فردر اس میں دیکھیں تو اسینشلزم کے بارے میں بات کی گئی تھی. ٹاپک 177. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. کہیں نہیں, میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. اسینشلزم بیسیکلی ایک ایسا کانٹینٹ ہے یا سینٹرڈ ایجوکیشن اپروچ ہے جس کے اندر آپ ٹریڈیشن مطلب بلیو کرتے ہو کہ جو کلچر ہے وہ کامن نالج کی طرف جائے گا. پراپر ورڈن نہیں تو اسینشلزم از اے کانٹینٹ سینٹر ایجوکیشن اپروچ, یعنی کہ یہ ایک ایسی اپروچ ہے جو کانٹینٹ سینٹر ایجوکیشن ہے. اس میں ٹریڈیشنز اور بیک دیکھا جائے نا بیسک اپروچز کا, تو اسینشلسٹ جو تھا ان کا ماننا تھا کہ جو کلچر ہوتا ہے وہ کور ہوتا ہے کامن نالج کا. اس میں ہم ٹرانسمٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کو ایک سسٹمیٹک ڈسپلن مینر. اسینشلزم اسٹریس کرتا ہے اسینشیل نالج کو اور اسکلس کو. اب اس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہوتا ہے, جو پروڈکٹیو ہوتا ہے سٹیزن وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایکسٹرنل ٹروتھ کی طرف موو کرتا ہے. کرٹیسزم اس میں بھی کافی زیادہ ہوا. دیکھیں جتنی اپروچز آئیں, جتنی تھیوریز آئیں, ان سب کا کرٹیسزم تھا. جو چیز ہائی لیول پہ چلتی ہے فردر اس پہ کرٹیسائز کرنے والے لوگ بھی کافی موجود ہوتے ہیں. سیم یہی بات طے کی تھی کہ جو اسینشلزم ہے وہ کریٹیکل ہے پروگریسو ایجوکیشن کے اکارڈنگ, لائک اس میں ہم بلیو کرتے ہیں, ہم اس میں ڈیمیج کر رہتے ہیں انٹلیکچوئل اور مورل اسٹینڈرڈ آف اسٹوڈنٹس کو. ایم آف ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو اسینشلسٹ نے دیکھا تھا جو ایم آف ایجوکیشن انٹلیکچوئل ڈسپلن کے اکارڈنگ تھا. سو اس میں کی سبجیکٹ ایریا کی بات کی گئی تھی. کیریکلم میں اگر ہم دیکھیں تو اسینشلسٹ کا ماننا تھا کہ جو کیریکلم ہے اسے ریسٹرکٹ ہونا چاہیے ریڈنگ, رائٹنگ اینڈ arithmetic at elementary level and 5 basic subjects at the secondary level. اب وہ بیسک سبجیکٹس کیا تھے؟ انگلش, میتھمیٹک, سائنس, ہسٹری اینڈ فارن لینگویجز. ٹیچر کیا کرے اس کے اکارڈنگ ہم دیکھیں تو اوکے, اسینشلسٹ جو تھے نا وہ کہا کرتے تھے کہ ٹیچر جو ہے وہ اٹ از اے بیسیکلی اتھارٹی. ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ڈسپلن سکھائے. اب ڈسپلن نالج کے بیس پہ بھی ہو سکتا ہے. اس میں آپ بتاتے ہو کوگنیٹو اسکلس کو کس طرح آپ ماسٹرس کر سکتے ہو, لائک اس میں آپ کس طرح ماسٹری کی طرف موو کرتے ہو. ایجوکیشن ویلیو کے بارے میں بات کی گئی تھی, یونیورسل ایجوکیشن کے اکارڈنگ بات کی گئی.
کہا یہ کیا کہ جو وائڈ اسپریڈ ایجوکیشن اپلیکیشن ہے وہ بیسیکلی یونیورسل ایجوکیشن ہی کی ایک کور برانچ ہے. اسینشلی اس نے 3 میجر پرنسپلس دیے تھے جی. فرسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بیسک نالج کیا تھا. اسکول ٹاسک کے اندر ہم دیکھیں تو بیسک نالج کو ہی سکھایا جاتا ہے. بیسک نالج جو ہے وہ ماسٹرس کرواتا ہے ایلیمنٹری اور سیکنڈری اسکول لیولس پر. وہ ایلیمنیٹ کرتا ہے کالج لیول تک پہنچتے پہنچتے لٹریسی کو. ڈسپلنس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہارڈ ورک کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اب دیکھیں جب ہم ہارڈ ورک کی بات کرتے ہیں تو وہ ریکوائر کرتا ہے ڈسپلن کو. اس میں ہم میمورائزیشنس کی بات کرتے ہیں, ہم پرابلم سالونگ میتھڈس کا یوز کر رہتے ہیں. ٹیچر جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی فوکس کر رہا ہوتا ہے کلاس روم ایکٹیویٹیز کو. ٹیچر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ کس طرح لرن کرے گا, وہ کس طرح رسپانسیبل ہوگا کسی بھی لاجک سیکوینس کے اکارڈنگ. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا.